बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अमशद आरिफ हमीद भट्टी, लाहौर पाकिस्तान से अहम तरीन खबरों के साथ। बिला आखिर बैरिस्टर सलमान सफदर ने सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट पेश कर दी। बानी पीटी इमरान खान के साथ जेल में जो मामला थे, इस पर उन्होंने कहा उनकी आग की बनाई तकरीबन 80% कम हो चुकी है। पूरी दुनिया में इमरान खान की साथ जेल में होने वाले नारवे सलूक पर तशवीश की जा रही है। इस पर तरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान PTI ने अहम इजलास तलब कर लिया। सेल अफरीदी का वाज़ेह पैगाम। इमरान खान की मशीरा अलीमा खान की बैकों से बहने वाले आंसुओं ने दिल खराश मनाजर पेश किए। PTI के कारकुन और ओवरसीज ने कहा कि इमरान खान की सेहत पर अब एक दिन के एहतजाज से काम नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने अधूरा बयान दिया, कह दिया कि इनका इलाज करवाया जाए, जबकि इमरान खान कहते हैं ज़ाती मालिश कराया जाए। माजी में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ गिरफ्तार हुए तो साए की तरह उनका डॉक्टर उनके साथ रहता था। बीमारी की सूरत में साबिक वज़ीर आज़म ने इमरान खान ने कहा था कि नवाज शरीफ को तमाम तिब्बी सहूलतें पे दी जाए और उन्हें रातों रात जेल से अस्पताल सर्विस अस्पताल लाहौर में मुंतकिल किया गया और उनकी साहबजादी जो आजकल वजीर आला पंजाब है मरियम नवाज को भी किया गया और उन्होंने उनके साथ रही और वहां से इन्हीं अदालतों ने कहा कि इसकी जिंदगी की जमानत दे और नवाज शरीफ को भेजा। लेकिन क्या इमरान खान की बहनों से मुलाकात करने का हुक्म नहीं होना चाहिए था इसके आर्डर में? आज जो सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट पेश की गई, क्या अदालत की तरफ से ये नहीं था उनके साथी मालिज उनका इलाज करें? जेल में तो ये इलाज अब मुमकिन ही नहीं। दूसरी तरफ हुकूमती हलकों में सख्त बेचैनी है कि इमरान खान की बिगड़ती हुई सूरत हाल उनका किसी भी तौर से किसी भी डील पर एब्सोल्युटली नॉट का पैगाम। हुकूमती हलकों में तशवीश की लहर और लगड़ बगड़ चमचे करचे की ड्यूटी लगी हुई है। इनकी हालत भी काबिल रहम है और हुकूमती हलके कह रहे हैं कि नवाज शरीफ का वजीर आजम शहबाज शरीफ का अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की 20 तारीख को मुलाकात में अहम फैसले में तो क्या वो उसको कबूल करेगी? सूरत हाल दिन ब दिन हुकूमत की हाथ खाली होते जा रहे हैं और इमरान खान को उनकी कैदी के तौर पर छीनी गई सहूलतें और हुकूमत के जबर और फसादियत पर गैर जानिबदार हलके भी तशवीश का इजहार कर रहे हैं। आने वाले दिन अब अहम होते जा रहे हैं। इमरान खान को ज्यादा देर जेल में रखकर एक साबिक वज़ीर आज़म की सेहत पर कंप्रोमाइज करके हुकूमत अपने लिए ऐसी मुश्किलात खड़ी कर रही है जो नामुमकिन है। नालुदशा रोज सुप्रीम कोर्ट में बैरिस्टर सलमान सफदर ने जो रिपोर्ट पेश की उसमें हैरत तौर पर है। रिपोर्ट शायद उतनी तफसील से नहीं जो होनी चाहिए। उन्हें जेल में कैद तन्हाई में रखा गया, उनका खाना बंद कर दिया जाता था, बिजली बंद की कर जाती थी। लेकिन शायद रिपोर्ट जिस तरह की रिपोर्ट जो पेश की गई इमरान खान से मुलाकात के बाद मिस्टर सलमान सफदर की तरफ से जमा कराई गई रिपोर्ट का खुलासा कुछ इस तरह के इमरान खान की आंख में मसला संगीन है और अक्टूबर 2025 और अब फरवरी 2026 है से धुंधलापन शुरू हुआ। 3 माह तक इलाज नहीं हुआ। इस गफलत पर कुछ लोगों को रिजाइन दे देना चाहिए। साबिक वजीर आज़म मुल्क की 80% अवाम का मकबूल लीडर और अक्टूबर से लेकर इतनी देर ट्रीटमेंट ना कराना एक मुजरमाना गफलत है हुकूमत की और जेल हुकाम की। 3 माह तक अब सिर्फ 15% नजर आती है इंजेक्शन का लगा, लेकिन देर से हुआ। देखना तो ये है कि उनकी आंख में ये मुश्किल किस वजह से हुई। क्या ब्लड प्रेशर हाई हुआ? इसकी तफसीलात नहीं दी गई। इसके लिए एक ही हल है, उनके जाती मालिज शौकत खानम अस्पताल के डॉक्टर और दीगर लोगों को दिखाया जाए, वरना हुकूमत अपने लिए खाई खो रही है। और सुप्रीम कोर्ट के हुक्म में यह आया उनके बेटों से बात कराई जाए। बहनों का जिक्र ही गोल कर दिया गया, जो सगी बहनें हैं जो मैनुअल के मुताबिक है। लेकिन जब इंसादात दहशतगर्दी अदालत इंसाफ ना दे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ना दे, तो सुप्रीम कोर्ट के बाद तो फिर अल्लाह की अदालत है। रिपोर्ट में
خان صاحب نے بتایا کہ 73 سال کی عمر میں خون کے ٹیسٹ باقاعدہ ہونے چاہیے تھے مگر انہیں نہیں ہوئے، دانتوں کا چیک اپ بھی 2 سال سے نہیں ہوا، بار بار درخواستیں کی مگر جیل حکام اور حکومت پنجاب نے کوئی توجہ نہ دی۔ ملاقات کے دوران آنکھ سے پانی بہتا رہا، بار بار وہ صاف کرتے رہے۔ گرمیوں میں 3 سے 4 بار فوڈ پوائزننگ بھی ہوئی۔ رپورٹ میں یہ سب لکھا ہے، مختصر صاحب کو بتا رہا ہوں۔ جیل میں بنیادی صورتیں ٹھیک ہیں، جیل الگ ہے، ورزش کے سامان، خوراک، فیملی بیجنگ، لیکن صحت کے مسائل، توجہ کی کمی سے شدید پریشانی اور فیملی کا ملنا بھی جیل قیدی کے حقوق پر ڈاکہ ہے۔ بیرسٹر سلمان صفدر کی رپورٹ کے مطابق خان صاحب نے مجموعی طور پر کہا کہ ان کے چیک اپ کی ضرورت ہے، لیکن آنکھ کا مسئلہ سنگین ہے۔ عدالت نے مزید معائنے کا حکم دیا اور عمران خان نے کہا میری ضروریات محدود ہیں، بنیادی چیز مل رہی ہے مگر صحت کے چیک اپ اور علاج میں کوئی چیخ نہیں کی۔ میرے ہائے دل کو پرابلم ہو گئی، مجھے قید تنہائی میں رکھا ہے، بجلی بند کر دی جاتی ہے، ایکسرسائز نہیں کرنے دی جاتی۔ یہ جیل جو عمران خان نے کاٹی ہے شاید تاریخ میں ذوالفقار علی بھٹو کے بعد پاکستانی سیاسی لیڈر اور یقیناً کچھ اوروں نے بھی کاٹی ہوگی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے اس حکم پر عمران خان کو کون سے ہسپتال منتقل کیا جاتا ہے؟ کیا ان کی بہنوں کو وہاں نہیں ہونا چاہیے؟ یہ ستم ظریفی تو نامناسب ہوگی۔ دوسری طرف ناظرین، بنگلہ دیش میں بھی الیکشن ہو رہے ہیں، نہ فارم 45، نہ دھاندلی، نہ آرو کا فراڈ، اور دوسری طرف پاکستان میں یہ سب شروع کیوں ہوا؟ اگر 8 فروری کا الیکشن چوری نہ ہوتا 2024 کو، عمران خان کی حکومت نہ کی جاتی تو حکومت کے لیے مسئلہ نہ ہوتا۔ اس پر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل افریدی اور سلمان اکرم راجہ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کیا کہا، یہ ان کی ہی زبانی سے 900 دن سے زیادہ ہوئے ہیں، عمران خان صاحب کی طرف سے کبھی بھی صحت کی شکایت نہیں آئی، نہ ہی پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے صحت کے حوالے سے کوئی بات کی گئی۔ لیکن اگر آج یہ ہماری دوسری پریس ٹاک ہے اور ہم اس حوالے سے آپ کو مدعو کریں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بات سیریس ہے، اور اگر irreversible نقصان ہو جائے، اللہ نہ کرے کہ ہو، تو پھر آواز اٹھانے کا فائدہ ہی نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے ہم نے بھی انشاءاللہ سیریس اقدامات اٹھانے ہیں۔ آپ سب سے بھی یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ بھی عمران خان صاحب کے لیے ہمارے لیے آواز اٹھائیں، اور ہم نے انشاءاللہ تعالی مل کر پاکستان کے سابقہ وزیر اعظم، پاکستان کے سب سے سیاسی جماعت کے تاحیات چیئرمین، اس کے لیے آواز اٹھانی ہے اور اس کو جو ہے اس چنگل سے جو ناجائز حکومت کے قید میں ہے، جو ظالموں کے قید میں ہے، اس سے باہر نکالنا ہے اور اس کا پراپر علاج کروانا ہے۔ ناظرین، ایک طرف تو آپ نے وزیر اعلیٰ سہیل افریدی اور ساتھ سلمان اکرم راجہ تھے، جب وہ گفتگو کر رہے تھے علیمہ خان کی بہن آئی، اس پر عمران خان کے درینہ دوست ساتھی جو پی ٹی اے کے سنسیئر ہیں، مراد سعید نے کہا اب خدارا مزید انتظار نہ کریں، خیبر پختونخوا حکومت جاتی ہے تو جائے، لوگوں کو ثوابی جمع کریں اور مارچ کی کال دیں۔ مراد سعید سینٹر، انہوں نے کہا کہ خیبر پختونخوا کے 3 شاہراہیں جو کے پی کے پنجاب بلوچستان سے ملاتی ہیں، ان کو بند کر دیں، عوام کو ثوابی میں بلائیں اور ثوابی اسلام آباد کی جانب مارچ کرے، پورے ملک کے شہریوں میں نوجوان کال دیں، وہ سڑکیں بند کریں۔ انف از انف۔ عمران کی صحت پر یہ کمپرومائز ایک ملک کا بڑا لیڈر اپنی لیے نہیں، قوم کے لیے جدوجہد کر رہا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے، مراد سعید نے اس موقع پر پاکستان تحریک انصاف، پی ٹی اے کے ممبران اسمبلی اور اہم کمیٹیوں کے گروپس میں آڈیو میسج کیا ہے، اور مراد سعید کے الفاظ خیبر پختونخوا حکومت رہے یا نہ رہے اسلام آباد کی لانگ کا اب دیکھنا ہے۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کی ہمشیرہ جب سلمان اکرم راجہ گفتگو کر رہے تو ان کی آنکھیں نم تھی۔ ایک جن کا لوتا بھائی باندھی جیل میں، بھانجا جیل میں، کیا نواز شریف یہ بھول گئے ہیں کہ وہ بھی جیل میں تھے اور عمران خان وزیر اعظم تھے؟ انہوں نے انہیں جیل سے ذاتی معالج کی سہولتیں دی، سروس اسپتال پہنچایا گیا جہاں ٹائلیں لگوائی گئی، مسلم شاور لگوایا گیا، ان کی صاحبزادی کو بجایا گیا۔ ناظرین، حکومت اس وقت جو خطرہ کر رہی ہے اپنے لیے، میرے خیال میں ملکی حالات کو اب انارکی کی طرف لے جا رہے ہیں۔ اس موقع پر سلمان اکرم راجہ سیکرٹری جنرل اور سہیل افریدی نے
کہا عوام کا مینڈیٹ چوری کر کے سندھ پنجاب حکومتیں بنائی گئی۔ اب یہ سنیں سہیل افریدی نے مزید کیا کہا۔ میں ملک کو اگر حکومت نے آئین اور قانون کے مطابق جیل میں بند سابق وزیر اعظم کے ساتھ جیل مینول کے مطابق سلوک نہ کیا اور ان کی صحت کے نقصان کو مزید ہوا دیا تو انارکی ہی انارکی ہے۔ عمران خان کی رہائی کے بارے میں بھی بند کمروں میں بات ہو رہی ہے اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ عمران خان سے بہت زیادتی کر دی گئی، لیکن جن کو 9 اپریل 2022 کو مینڈیٹ چوری کر کے عدم اعتماد عمران خان کو ایبسولوٹلی ناٹ کہنے پر لایا گیا، ان کے ڈیلیورنس 0-0 ہے۔ اب مزید رسک نہیں لیا جا سکتا۔ سہیل افریدی نے اس موقع پر وجہ بتائی کہ عمران خان کی حکومت ختم کیوں کی گئی۔ اصل تو یہ ہے کہ عمران خان کی حکومت ختم کرنے والے قمر جوید باجوہ بھی اس وقت ہسپتال میں ہیں۔ اللہ ان کو بھی زندگی دے، لیکن انہیں سوچنا چاہیے کہ ظلم آخر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے۔ تحریک انصاف اور تعاون پاکستان کی اجلاس میں لگتا ہے دبنگ فیصلے ہوں گے۔ اب حکومت کو عمران خان کا آئین اور قانون کے مطابق علاج کرانے سے روکنا مجرمانہ غفلت ہے، جسے پاکستانی عوام اور پی ٹی آئی نے انتہائی قدم اور پرامن قدم اٹھانے کا قدم۔ پاکستانی عوام کا مینڈیٹ چوری کر کے ان کو پنجاب میں بھی حکومت دی گئی اور وفاق میں حکومت دی گئی اور سندھ میں بھی۔ یہ گدا گاڑی سے لینڈ کروزر کا کام لینا چاہ رہے ہیں، لیکن گدا گاڑی ہمیشہ گدا گاڑی رہے گی۔ آپ پاکستان کے حالات دیکھیں، آپ نے بلوچستان میں دیکھا کیا ہوا، کس طرح کے افیکٹس پاکستانی عوام کا۔ دیکھیں ناظرین، واقعی گدا گاڑی سے کام نہیں لینا چاہیے۔ ایک آدمی کے سر پہ 5 کلو وزن کی کیپیسٹی ہے، اگر آپ اس پر 50 کلو وزن ڈال دیں گے تو سامان بھی گر جائے گا اور انسان بھی گر جائے گا۔ بہتر یہ ہے کہ ملک میں انسانی حقوق کے مطابق فیصلہ کیا جائے، ورنہ اب علیمہ خان کی آنکھوں میں آنسو لے۔ جرم اس ریاست نے کیا ہے، اس جرم کا چہرہ عبدالغفور انجم ہے، یہ نام ہم نہیں بھولیں گے۔ مجھے عمران خان صاحب کی طرف سے خصوصی ہدایت آئی ہے۔ سلمان صفدر صاحب نے کہا، خان صاحب نے کہا ہے سلمان راجہ کو کہو عبدالغفور انجم کے خلاف فوری مقدمہ دائر کریں۔ عمران خان کے خلاف ناظرین، یہ آخر انسانیت و سلوک، اس پر علیمہ خان نے بھی الٹیمیٹم دیا ہے۔ عمران خان کی ہمشیرہ جسے درجنوں دفعہ اڈیالہ جیل کے باہر بھائی سے ملاقات کرنے نہیں دیا گیا۔ پیسوں کا تنخواہیں مل رہی ہیں، یہ جب عمران خان کو یہ اب الٹیمیٹم ہم دے رہے ہیں، ہم الٹیمیٹم دے رہے ہیں کہ بس بہت ہوگی اس تماشے کی۔ آپ لوگوں نے تماشا لگایا ہوا ہے، عدالتوں کا کام ہے کہ وہ کام کریں اپنا، ان کو ٹیکس پے کے پیسوں کا تنخواہیں مل رہی ہیں، مراد مل رہی ہے، سیکورٹی مل رہی ہے۔ اگر آپ اپنا کام نہیں کر سکتے تو آپ اپنی عدالتوں کو فارغ کر دیں کہ پاکستان کی عدالتیں آپ کی ذاتی عدالتیں نہیں ہیں، یہ پاکستان کی عدالتیں ہیں، یہ پاکستانیوں کو انصاف دینے کے لیے بنی تھی۔ آج کل عدالتوں میں دیکھیں کیا ہوتا ہے، اندر ہی کوئی نہیں جا سکتا۔ دنیا میں کون سی عدالت میں کوئی بھی چل کے جا سکتا ہے جج کے سامنے؟ یہاں پہ 400 سیکورٹی والے بیٹھے، عام آدمی تو اندر گھس ہی نہیں سکتا۔ یہاں پہ تو وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کون اندر آئے گا کون اندر ہے۔ آپ کلوں کے اندر نہیں بیٹھیں گے، آپ کھولیں گے عدالتیں ساری، دیں انصاف پاکستانیوں کو۔ ہماری ٹیکس پے کے پیسے ہیں، ہم کیوں ٹیکس دے رہے ہیں ان کے لیے؟ آپ اس وقت عدالتیں کھولیں، آپ اپنا کام کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں پاکستانی، تو ہمیں انصاف چاہیے۔ لیکن یہ نہیں اب ہمیں قبول کہ آپ یہ بلڈنگ عدالت نہیں ہوتی ہے جس کو آپ محفوظ کر رہے ہیں، یہ جو بلڈنگوں کو آپ محفوظ کر رہے ہیں ان کی سیکورٹی ڈالیں، یہ عدالت نہیں ہوتی، عدالت انسان ہوتے ہیں تو انصاف دیتے ہیں۔ آپ ہائی کورٹ کھولیں اور انصاف دیں، ڈر کے اندر بیٹھ گئے، وہ جج دو میں ڈر جاتا ہے، بندے آ گئے، ایم ایل ایز ایم پی ایز لا میکرز آتے ہیں، ان کو نہیں بندوقیں دے رہے۔ یہ کون ہوتے ہیں سرکاری ملازم ہمارے ٹیکس پے کے؟ ناظرین، ایک طرف تو یہ حالات ہیں، دوسری طرف میں آپ کو بتانا چاہوں کہ جو وزیر اعظم پاکستان جا رہے ہیں وہاں سے اہم خبریں آ سکتی ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا اچانک بھارت کے ساتھ پیار کی پینگیں بڑھانا، ان کا ٹیرف کم کرنا، یو اے ای کے ساتھ ان کے معاہدے، ملک میں اس وقت سیاسی استحکام ہے۔ بلوچستان و خیبر پختونخوا سے لے کے اسلام آباد تک دہشت گردی آ چکی ہے۔ ایسے موقع پر حکومت کی مجرمانہ غفلت اور یا سیاسی انتقام ملک کو ایک نہ ختم ہونے والی کھائی کی طرف بھیگ رہی ہے۔ ایسے میں حکومتی وزراء کے بیانات سب اچھا تھا رہے، حالانکہ عام قیدی بھی ہو تو اس کو آئین اور قانون، ملک کا قانون، 1973 کا قانون، جیل مینول، ذمہ داری اور جیل حکام ہے کہ حکومت وقت پر ہوتی ہے۔ اگر ان سابق وزیر اعظم کی ایک کان کی آنکھ کی بنائی 15% باقی رہنے کا ہے تو اس کی وجوہات ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ حکومت فوری طور پر میڈیکل بورڈ بنائے اور ان کی صحت کے حوالے سے حتمی رپورٹ جاری کرے جن میں ان کی فیملی کو بھی لیا جائے، کلیئرٹی ہونی چاہیے۔ لیکن شاید حکومت عمران خان کی مخالفت میں
मुल्क का आइन कानून को रोंदने की रविश कर रहे हैं, वो डंके की चोट पर वापिस आ रहा है। कुछ लोगों का ख्याल है कि अब इमरान खान को जेल में रखना किसी भी तौर पर ना दुनिया ना पाकिस्तान की अवाम बर्दाश्त करेगी। इमरान खान को वापस लाना ही होगा। और कुछ लगड़ बगड़ साफियों की चीखें बता रही हैं कि उनकी दुम पर पांव आ चुका है, लगड़ बगड़ चमचे खर्चों को। लेकिन मुल्क को अगर आइन और कानून के मुताबिक चलाना है, अमन लाना है, सियासी इस्तेकाम लाना है, माशी तरक्की देनी है, तो अवामी मैंडेट की चोरी के रास्ते बंद करके अवाम के मुंतखब नुमाइंदों तक हुकूमत ले जाना होगी। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदा।